बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कौमी सियासत के बारे में कुछ अहम खबरें हैं, अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मैदान जंग, सियासी मैदान जंग सजा हुआ है सेनेट के इंतखाबात के मामले में। ये सारी खबरें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले अच्छी खबरें जो कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी हैं, आवाम के लिए अच्छी हैं, वो है कि सबसे पहले फैटफ, आपको मालूम है कि हमारे ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज करवाई हुई है इंडिया ने, हमारे दुश्मन मुल्क ने वो करवाई हुई है फैटफ में, और मुसलसल ग्रे लिस्ट में हैं हम, और ग्रे से ब्लैक लिस्ट में जो है वो तलवार हम पे लटकती रही है। लेकिन अब तक अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में नहीं गया, और पाकिस्तान और उसके दोस्तों ने हमेशा उनको बचाया। और इस दौरान ये खुशकिस्मती भी हुई कि पाकिस्तान ने कुछ अहम कानून साजी भी कर ली इसी बहाने, और ये जो फैटफ की तलवार थी ग्रे लिस्ट में जाना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी साबित हुई, नेक शगुन साबित हुई। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लगुनास थे, बहुत सारे सुकम थे, कानूनी सुकम थे, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, दहशतगर्दी की फ़ाइनेंसिंग के हवाले से, गलत तंजीमों के हवाले से बहुत सारे लेकुनाज थे। वो सारे के सारे लेकुनाज जो हैं वो इसी बहाने ख़त्म हो गए हैं, और पाकिस्तान की मईशत डॉक्यूमेंटेड हो गई है, और इसमें जितने भी लूप होल्स थे वो बंद हो गए, ख़ास तौर पे जो कानून साजी इससे मुताल्लिक़ की गई। और अब सूरत हाल ये है कि 22 फरवरी को दोबारा फैटफ कमेटी का इजलास है, और इस फैटफ कमेटी में पाकिस्तान ने अब तक जो इक़दाम किए हैं उनका जायज़ा लेना है, और पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबात भिजवाए गए हैं तहरीरी तौर पे, उसमें 27 पॉइंट्स थे, 27 नुकात थे, और उन सब में ही कुछ बहुत मेजॉरिटी जो है 27 नुकात में से 22-23 वो मुकम्मल तौर पे क्या कहना चाहिए पूरे कर दिए गए, पूरे एतराज़ात ख़त्म कर दिए गए, जो फैटफ की रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर दी गई। बाकी जो 4-5 नुकात थे उनमें पेशरफ, बहुत अच्छी पेशरफ, तो जो डेडलॉक था वो नहीं है, या स्टेटस को वो नहीं है। ये सारी चीज़ें फैटफ को आगाह किया गया है। इसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी दहशतगर्दी फाइनेंसिंग इस बारे में, और कुछ दीगर कानून साजी की गई। फिर हमारा बैंकिंग का निज़ाम और बैंक अकाउंट्स उनको मेंटेन किया गया, और इसी तरीके से बिज़नेस के हवाले से जो बिज़नेस कंपनीज़ बिज़नेस करती हैं उनके हिसाबात की जांच पड़ताल, ये सारी की सारी हो गई हैं। वर्चुअल इजलास है 22 फरवरी को, और 24 फरवरी तक जारी रहेगा, और उसके बाद पाकिस्तान के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। और इत्तलात ये आ रही हैं कि इस बार फैटफ से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अब वाज़ेह तौर पे मुतल्लिका फ़ोरम्स पे ये बात उठा चुके हैं कि अगर अब भी नाम ना निकाला गया पाकिस्तान का इतने ज़्यादा इक़दाम के बाद भी, तो ये समझा जाएगा, ये बात समझने में हम हक़ बजानिब होंगे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये फैटफ की जो तलवार है, ग्रे लिस्ट है, इसको एक टूल के तौर पे, इंतकामी टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतकामन इसको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जबकि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के हिसाबात, पाकिस्तान के मामला बहुत हद तक क्लियर हो चुके हैं, और पाकिस्तान बहुत अच्छी कानून साजी कर चुका है। इसमें पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, वो भी एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं कि इस बार फैटफ से नाम निकल आए। दूसरी अच्छी खबर ये है, और वो ख़बर है पाकिस्तान के सारे अवाम के लिए, क्योंकि मुसलसल पाकिस्तान पे जो पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा के एक मुसीबत खड़ी की जा रही थी, मुसीबतों का पहाड़। गो कि इसका ताल्लुक़ बैनुल अक़वामी मार्केट में रेट से होता है, कीमतों से होता है, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि आने वाले दिनों में एक मैं बता दूं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी। वो एक ख़बर मैं आपसे शेयर करता हूं, वो ज़रा पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको वापस आऊँगा कि इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो समरी भेजी गई थी मुतल्लिका वज़ारत की तरफ से, वो मुस्तरद कर दी, और 16 फरवरी से जो रेट बढ़ाने की बात की जा रही थी
وہ سب کے سب اب نہیں بڑھیں گے۔ اوگرا نے پٹرول کی قیمت 14 روپے 7 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی تھی، ہائی سپیڈ ڈیزل میں 13 روپے 61 پیسے اضافے کی تجویز دی تھی، مٹی کے تیل میں 10 روپے 79 پیسے کی تجویز تھی، لائٹ ڈیزل میں 7 روپے 43 پیسے کی تجویز تھی اضافے کی، لیکن وزیر اعظم نے یہ سمری مسترد کر دی ہے۔ لہٰذا ایک اچھی خبر ہے کہ اگلے 15 دن تک کسی قسم کا پیٹرولیم مصنوعات نہیں بڑھیں گی اور پرانے قیمتوں پہ دستیاب ہوں گے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ قیمتیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بین الاقوامی منڈی میں بہت اوپر تک جانے کا خدشہ ہے، اور وہ جا چکی ہیں۔ اس کی وجہ ہے مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی تھی وہ بڑھ رہی ہے، کشیدگی کا خدشہ ہے مشرق وسطیٰ میں، جس کی وجہ سے تیل کی قیمت 13 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اور جو ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق جو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات، کیونکہ عالمی منڈی پیٹرولیم مصنوعات کے جو بہت بڑے پروڈیوسر ہیں وہ آپ کو پتہ ہے عرب ممالک ہیں یا پھر مڈل ایسٹ ہیں، تو اس لیے یہ معاملات اب بڑھتے جا رہے ہیں، کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اور کشیدگی بڑھے گی تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ اور یہ سعودی عرب کے سرکاری ٹی وی کے مطابق یمن میں لڑنے والی سعودی عرب کے زیر قیادت اتحادی فوج نے اتوار کے آخر کو کہا تھا کہ اس نے ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے ذریعے ریاست پر اڑائے جانے والے ایک بارود سے بھرے ڈرون کو تباہ کر دیا ہے، جس سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ آئل بروکر کمپنی کے چیف تجزیہ کار سانتو نے کہا کہ خبر سامنے آتے ہی تیل کی منڈیوں میں تیزی شروع ہو گئی، اور اس تیزی کی وجہ امید بھی رہی، کیونکہ امریکی رد عمل اور لاک ڈاؤن میں نرمی سے بھی معیشت اور ایندھن میں کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ کرونا کی صورتحال کی وجہ سے بھی قیمتیں گری ہوئی تھیں، اور اسی طریقے سے 60 کی سطح تک پہنچ گیا ہے۔ WTI منافع کی وجہ سے واپس آ سکتا ہے، اور جو بائیڈن نے بھی ملازمت کی پہلی بڑی قانونی کامیابی کے طور پر مقامی حکام کے مشترکہ گروپ سے 19 کھرب ڈالر کے کرونا وائرس سے امدادی منصوبے پر مدد طلب کی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں حالیہ ہفتوں کے دوران بھی تیزی دیکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر پیٹرولیم مصنوعات، پیٹرولیم ایکسپورٹ کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک اور گروپ اوپیک پلس کے اتحاد ممالک نے پیداوار میں کمی پر اتفاق کیا، اور اس کی وجہ سے سپلائی میں کمی آئی، اور رسد اور طلب کا توازن جب بگڑتا ہے تو پھر مہنگائی تو ہوتی ہے، اور یہی کچھ پیٹرولیم مصنوعات میں ہوگا۔ تو لہٰذا اپنی اپنی منصوبہ بندی ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں سینٹ کے انتخابات کی طرف۔ سینٹ کے انتخابات کی صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن ورسز گورنمنٹ معاملہ چل رہا ہے، اور خاص طور پہ PTI حکمران اتحاد اور PTI میں سینٹ کی ٹکٹوں کا معاملہ جو ہے وہ متنازع ہو رہا ہے، اور بلوچستان سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، پنجاب سے بھی آ رہی ہیں، KPK سے بھی آ رہی ہیں، اور مرکز سے بھی اٹھ رہی ہیں، اور اب ارکان پارلیمان اور ارکان صوبائی اسمبلی جو PTI کے ہیں وہ اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر پارٹی کے ٹکٹس میرٹ پر نہ دیے گئے، پیراشوٹرز کو دیے گئے، تو وہ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ ایسے پیراشوٹر کے حق میں عامر لیاقت میدان میں اترے، انہوں نے کہا کہ میں حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دوں گا کیونکہ وہ پارٹی جوائن نہیں کی انہوں نے۔ عبدالقادر بلوچستان سے آئے تھے اور بزنس مین تھے، ان کو PTI کا ٹکٹ دیا، وہ ٹکٹ واپس ہو گیا، لیکن وہ آزاد حیثیت سے میدان میں موجود ہیں، اور ان کی آزاد حیثیت میں موجود ہونا یہ بتا رہا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور اگر وہ رہتے ہیں اور وہ جیت بھی جاتے ہیں تو پھر میں آپ سے ایک اور خبر شیئر کروں گا کہ کچھ اور بھی ہونے جا رہا ہے اس میدان میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس طلب کیا، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم ٹکٹوں کی تقسیم کو ری وزٹ کریں گے،
حفیظ شیخ کے مقابلے میں پی ڈی ایم نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے سابق وزیر اعظم سید یوسف زئی گیلانی صاحب کو اتارا ہے، اور وہ بہت بڑے پر امید ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک پارٹی پوزیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اس کو ری وزٹ کر رہی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، وہ لڑیں گے وزیر اعظم گیلانی، سابق وزیر اعظم گیلانی کے مقابلے میں۔ اب جو حکمراں اتحاد کا ووٹ ہے وہ ہے 180 ووٹ ہے حکمراں اتحاد کا۔ اپوزیشن اتحاد کے پاس ہیں 158 ووٹ۔ پی ٹی آئی کے 156 ہے، میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں۔ ایم کیو ایم 7، بلوچستان عوامی پارٹی کے 5، مسلم لیگ کاف 5، جی ڈی اے کے 3، عوامی مسلم لیگ 1، جمہوری وطن پارٹی 1، آزاد کے 2۔ یہ وہ پینل ہے 180 ارکان کا جو کہ حکمراں اتحاد کے ساتھ ہے۔ اب اپوزیشن اتحاد وہ ہے نون لیگ 83، پیپلز پارٹی 54، ایم ایم اے 14 جس میں یو آئی فے بھی شامل ہے، بی این پی مینگل 4، اے این پی 1، آزاد 2۔ یہ ہیں 158۔ یہ ٹوٹل اس وقت قومی اسمبلی میں ووٹ موجود ہیں، اور 4 ارکان جو ہیں وہ ہیں قومی اسمبلی کے غالباً تحویل میں گرفتار ہیں۔ شہباز شریف صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں اور دیگر ہیں، یہ گرفتار ہیں۔ اب ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کل تک اطلاع تھی کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں گے، میری ابھی بھی یہ اطلاع ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں گے اور یہ ووٹ کاسٹ کریں گے، ورنہ بہت زیادہ شور مچے گا۔ تو اب 158 سید یوسف زئی گیلانی صاحب کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی میں جو بار بار پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے کہ ہم سرپرائز دیں گے، اس میں کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایسے ارکان بھی ہیں جو پی ٹی آئی سے آئے، فار ایگزامپل نور عالم خان جو آواز بھی بلند کرتے رہتے ہیں، احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں، پارٹی پالیسیوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ راجہ ریاض فیصل آباد سے وہ بھی آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب سے کچھ ارکان ہیں وہ بھی شور مچاتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین خود بول چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر اس طریقے سے مسلم لیگ نواز کے بھی پی ٹی آئی میں گئے ہوئے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم 12 ارکان بھی اگر حکمراں اتحاد سے نکال لیں تو یہ ہمارے ہو جائیں گے 170، اور حکمراں اتحاد کے پاس رہ جائیں گے 168۔ لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ 3 مارچ سے پہلے وزیر اعظم عمران خان مسلسل ارکان سے رابطہ کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ ناراض ارکان کو مطمئن کر لیں گے، اور اس کے بعد حکومت کے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی سے کچھ لوگ، حکمراں اتحاد سے کچھ لوگ ادھر سے ادھر جائیں گے تو پھر ادھر سے بھی ادھر آئیں گے، جو کہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی والے بھی کچھ ارکان ہمارے ساتھ رابطے ہیں، مسلم لیگ نواز والے بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو ان کا کلیم ہے کہ اگر سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے حکمراں اتحاد کا تو ہم 180 کے بجائے 200 ووٹ لیں گے اور ہمارے دونوں کینڈیڈیٹ کامیاب ہو جائیں گے، خاتون سیٹ پہ بھی۔ اور لیکن پیرالل اب ایک اور کام کیا پی ٹی آئی نے، وہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ جو ٹکٹ ایشو کیا ہے وہ سید علی رضا کو کیا ہے، اور یہ زلفی بخاری صاحب کے قریبی عزیز بتائے جاتے ہیں، ان کو بھی ٹکٹ دے دیا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان زرداری صاحب نے جو ایک لچھے دار اٹریکشن دی ہے مسلم لیگ نواز کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کی، اور سید یوسف زئی گیلانی کو متفق کا امیدوار بنانے کی، اور مولانا کو، کہ دیکھیں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، وزیر اعظم گیلانی اگر کامیاب ہو گئے قومی اسمبلی میں اور وہ سمپل میجورٹی سے زیادہ ووٹ لے گئے، تو اس کا مطلب ہوگا ہم یہ کہہ سکیں گے، کارڈ کھیلیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کو قومی اسمبلی میں اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں، لہٰذا وہ اعتماد کا ووٹ لیں، اور یہ ایک نیا کھیل شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ بہت سارے اف اور بٹس لگے ہوئے ہیں، ابھی ہنوز دلی دور است، دیکھنا ہے کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ اب ایک اور چیز ہے جو اگلے چند دنوں میں متوقع ہے، سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس میں فریق ہے، وہ ہے اوپن بیلٹ ہو یا سیکرٹ بیلٹ۔ صدارتی آرڈیننس بھی جاری کیا جا چکا ہے، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ لارجر بینچ نے، 5 ممبرز بینچ نے جو کل پروسیڈنگز کی
اس میں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی. اس میں انہوں نے کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا, اس کے ارکان کو بلا لیا, اور سوالات یہ اٹھائے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سیکریسی برقرار رکھتے ہوئے وہ کیسے کرپشن کو روک سکتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کا فوکس آ گیا ہے کہ کرپشن کو روکیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان سینٹ کے الیکشن میں کرپشن کو روکے, اور کرپشن کو روکنے کا مطلب اب کوئی بٹوین دا لائنز کو بین السطور درمیانی حل نکالا جائے. اس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی کہا کہ وہ ویڈیو بھی آ چکی ہے, اب تو پیسوں کا لین دین ہو رہا ہے, یہ تو ثابت ہے کہ کرپشن ہوتی ہے, مال پکڑا جاتا ہے. جسٹس اعجاز الحسن صاحب, جسٹس جائیہ فریدی صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب نے بہت سارے امپورٹنٹ سوالات اٹھائے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا اختیار ہے. تو ایسا کوئی حل کہ نکلے کہ سیکریسی بھی برقرار رہے, اور اگر کوئی ووٹ فلور کراس کرتا ہے, ضمیر کے خلاف ووٹ دیتا ہے, قانون کے مطابق نہیں کرتا, فلور کراسنگ ہوتی ہے پیسے لے کے, تو ایسا ووٹ اگر چیلنج ہو تو کاؤنٹر فائلز جو ہیں وہاں سے کچھ چیک کیا جائے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تجاویز مانگی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ آپ ہمیں تجاویز دیں, آپ کے پاس کیا حل ہے اس کا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, اور آگے جا کے اب سپریم کورٹ اس معاملے کو سمیٹے گی, کیونکہ صدارتی آرڈیننس موجود ہے. سپریم کورٹ نے بتانا ہے کہ الیکشن یہ آئین کے آرٹیکل کے نیچے یہ الیکشن ہو رہے ہیں یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے نیچے ہو رہے ہیں سینٹ کے الیکشن. تو جو بھی فیصلہ آئے گا اس کا اثر بھی بہت حد تک سینٹ کے الیکشن پہ, بلکہ بہت حد تک نہیں, سارے کا سارا شفٹ ہو جائے گا. اور اگر یہ بنیادی بات ہو جاتی ہے کہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ شناخت ہو سکتا ہے اگر چیلنج کیا گیا, تو پھر بہت مشکل ہوگا کہ فلور کراسنگ پھر جس پارٹی کا جتنا حصہ ہے اس کو اتنا ہی ملے گا, اور اگر اتنا ہی ملتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ کمفرٹیبل زون میں ہوں گے, اور آنے والے دنوں میں سینٹ میں ان کی برتری ہوگی. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں, انشاءاللہ جیسے جیسے خبریں آئیں گی آپ سے شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.